बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ है इमरान अशना। आज तीन जो अहम खबरें हैं, तीन बड़ी खबरें हैं, उन पर बात करेंगे। इमरान, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की जो फ़िज़ा है वो बरकरार है। अभी तक अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। आज भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई खैबर पख्तूनख्वा में। क्या अपडेट्स है आपके पास? शिराज, आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, एक हमारे मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहज़ादा गुलफराज शहीद और एक सिपाही और 3 बंदे शहीद हुए हैं। 5 जो ख़वारिज थे या दहशतगर्द थे उनको हलाक किया गया है। जो मालूमात आई हैं वो ये थी कि वहाँ पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO वो किया जा रहा था और इस दौरान एक रक्शे में, मोटरसाइकिल रक्शे में एक सुसाइड बम आया और उन्होंने ब्लास्ट किया गाड़ी के करीब, जिसमें ये 3 शहादतें हुई हैं, 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इससे कबल हमने देखा कि बाजौड़ में भी एक कोशिश की गई थी मलंगी चेक पोस्ट पर, जिसके बाद IGFC जो थे वो मोटरसाइकिल पे आवाम के दरमियान वो निकल आए थे हौसला अफजाई के लिए। इससे कबल वो वज़ीरिस्तान का वाक़या कल हम भूल गए थे शायद। वो वज़ीरिस्तान में जो एक बच्ची थी आइना वज़ीर, उसकी वीडियो जिस बंदे ने, जिस लड़के ने बनाई थी, ज़ाफ़रान वज़ीर नाम था उसका, उसको फिर वो वहाँ कुछ तालिबान उसको लेके गए और वहाँ पे उनसे माफ़ी की वीडियो रिकॉर्ड की, फिर उसको रिहा किया गया। तो ये चंद कल के, सिर्फ कल या परसों के वाक़यात हैं। हालात वही हैं जो 2 साल पहले, 3 साल पहले जो थी, लेकिन मसला ये है कि हमने देखा कि एक कुछ मस्बत डेवलपमेंट या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये हुई थी कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, पेशावर में, मुलाकातें भी हुई। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद अब स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, जो एक फासला बन गया था, हम ये समझ रहे थे कि शायद वो अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी मुझे शायद बहैसियत खैबर पख्तूनख्वा के एक बाशिंदा होने के नाते मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक मिलिट्री की जानिब से तो कोशिशें हो रही हैं, मतलब IBOs हो रही हैं। जो डिटेल्स DGSPR ने लास्ट टाइम शेयर की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो तकरीबन 75,000 मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि इतने IBOs हुए हैं। लेकिन हालात तब तक अमन नहीं आ सकता, हालात तब तक कंट्रोल में नहीं आ सकते जब तक वहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होगी। तो जो कम अज़ कम इस वक्त तक तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो कुछ और चीज़ों में, सियासत में, उन चीज़ों में वो मसरूफ़ है, बदकिस्मती से। बिल्कुल। जो हुकूमत है उनको तो हम क्रिटिसाइज़ कर भी रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है, बीइंग जर्नलिस्ट करना भी चाहिए। लेकिन वहाँ जो अपोजिशन है उनके किरदार क्या है? हमें तो कोई खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर इबादुल्लाह साहब है, इस तरह लग रहा है कि वो कोई प्री प्लान जो गेम है वो खेल रहा है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जो है वो PTI है इस वक्त, यानी कि PTI की हुकूमत में भी नहीं, हुकूमत में भी PTI है और अपोजिशन में भी PTI है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि PTI के अंदर ऐसी आवाज़ें सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़, मीना खान जो सीनियर मिनिस्टर है उनके ख़िलाफ़, या शफी जान के ख़िलाफ़, इवन जो स्पोक्स पर्सन अब कह लें मुशीर इत्तलात है, उनके ख़िलाफ़ आ रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो बड़ी जमातें हैं, मौलाना साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, अवामी नेशनल पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, मुस्लिम लीग नून जिनका अपोजिशन लीडर है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। इवन वहाँ पे जमात इस्लामी, 2 के जमात इस्लामी ने पेशावर के हद तक हक़ दो पेशावर एक तहरीक भी शुरू की थी, जो पता नहीं अब कहाँ है, पता नहीं कहाँ पे है, ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा कौमी वतन पार्टी है जो आफ्ताब शेरपाव साहब जिसको लीड कर रहे हैं। तो ये सारी जमातें मेरे ख्याल में शायद वो उनकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि गुज़िश्ता 13 साल से ये तीसरी हुकूमत है PTI की। और मसला ये होता है कि सियासत में जब आप हुकूमत से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं तो आपकी पार्टी भी कमज़ोर हो जाती है, आप में वो सकत भी बाकी नहीं रहती कि आप एहतजाज करें। लेकिन उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के कितने केसेस सामने आए। जो कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल था 40 अरब रुपए का, वो हमारे एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी है, हमारे उस्ताद अरशद अजीज़ मलिक साहब, वो सामने लेके उस पर अपोजिशन ने किस तरह खेला। अगर ये, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि अगर इस तरह के छोटे छोटे केसेस PTI अपोजिशन में होती है और वो निकल आते ना, तो वो जिस तरह वो खेलते हैं ना, आसमान सर पे उठा लेते और उनकी वो, मैं वो लफ्ज़ मैं ऐसी की तैसी कर रहे थे। लेकिन ना कोई हम एहतजाज देख रहे हैं,
ایون نہ کوئی پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں. تیرا کا معاملہ کتنا ایک سنگین مسئلہ بن گیا تھا, انسانی بحران بن گیا تھا, لوگ مر رہے تھے وہاں پہ. حکومت تو چلے اس کو گولی مارے, لیکن جو وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئیں. اب سیکیورٹی کے مسئلے ہیں تو وہ بھی صرف حکومت کی طرح بیانات کی حد تک محدود ہے انفارچونیٹلی. اور میرے خیال میں اب تو خیر ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ رمضان ہے تو رمضان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. رمضان سے پہلے آپ نے کون سا تیر مارا ہے شاید. تو میرے خیال میں اپوزیشن تو اس وقت خیبر پختونخوا میں زیرو ہے. نواز شریف کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے آج سہیل افریدی نے ایک بیان دیا کہ بگوڑا اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس طرح کے القابات سے چاہے وہ اگر پی ٹی آئی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے. اب اس پر جس طرح انہوں نے ایک طرح سے آج بیان دیا, ماضی کے اوراق اگر پلٹ کر دیکھ لیں تو اس بیان کی نفی پاکستان طریقے سے آپ نے خود ہی کر لی. یاسمین راشد کی پریس کانفرنس ہمارے سامنے ہے, باقی جو مشیر صحت ہے اس وقت کے ان کی پریس کانفرنس بھی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کا مسئلہ جب بنا تھا نا تو اس وقت عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, اور جو وزیر صحت تھی ڈاکٹر یاسمین راشد جو خود بھی ایک ڈاکٹر ہے, اور میرے خیال میں وفاق میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب تھے جو عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں اور وہ شوکت خانم کو بھی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے ایک بورڈ بنایا تھا جس میں کراچی سے بھی کچھ ڈاکٹرز لے کے آئے. ڈاکٹر مجھے ایک نام یاد ہے, اللہ ان کو بخشے, ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, ان کو لے کے آئے تھے. اور ان کے ساتھ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں وہ پوری ڈیٹیل انہوں نے کی. 10 بندوں کی وہ 10 بندوں کا ایک بورڈ بنایا گیا تھا, اور انہوں نے یہ وہ سجیشن دی تھی کہ پلیٹلیٹس بالکل گر رہے ہیں ان کو. ایون ایک مائنر ہارٹ اٹیک بھی اس وقت آیا تھا. یہ اکتوبر یا سپٹمبر 2019 اس وقت کی بات ہے, اور اسی بورڈ نے پھر سجیسٹ کیا تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے. تو لیکن اس کے بعد پھر ان کا مذاق اڑایا گیا, ان کی بیماری کا بھی مذاق اڑایا گیا, ان کی جو بیوی تھی کلثوم نواز مرحوم اللہ ان کو بخشے, ان کی بیماری کا بھی مذاق اڑایا گیا, اور آج تک اڑایا جا رہا ہے. آج وہ گئے تھے, مجھے جو ڈیٹ یاد ہے آئی تھنک 28 یا 29 نومبر 2019 کو وہ گئے تھے انگلینڈ, اور آج 21 فروری 2026 ہے. تو 19 سے 26 تک 7 سال ہو گئے. 7 سال بعد بھی ان کا وہی مذاق اڑایا جا رہا ہے, حالانکہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے. سر کسی کی بھی ایون عمران خان صاحب آج بیمار ہے, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ان کی آنکھ کا اگر مسئلہ ہے تو ان کو بالکل علاج ہونا چاہیے, اگر یہاں پہ نہیں ہو رہا تو باہر بھیجنا چاہیے. کلثوم نواز صاحبہ کی جب ڈیڈ باڈی یہاں پر آئی تو یہ بھی کہا گیا کہ پارسل پاکستان بھیجا گیا. اس وقت اس طرح کے گندہ مہم جو ہے وہ چلایا گیا تھا, گو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست آپ کریں, سیاسی اختلاف بھی رکھیں, لیکن ان اختلافات میں اس حد تک نہ جائے کہ آپ تضحیق کریں کسی کی, آپ کسی کا مذاق اڑائیں. دیکھیے پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ اسپیشلی عمران خان صاحب, کیونکہ پی ٹی آئی تو عمران خان صاحب ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہے. ہاں, عمران خان صاحب کے ہر آج کے بیان کی نفی نا ان کی پریویس بیانات میں موجود ہے. اب کوئی بھی بیان اٹھا لے, مطلب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں آئی ایم ایف کے ساتھ گیا کیا میں خودکشی کر لوں گا, کیا میں باہر ملکوں میں جا کے کشکول لے کے کہوں گا کہ مجھے خیرات دے دے. لیکن جب حکومت میں آئے تو کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے, اگر ہم نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح مطلب آپ جتنی بھی اٹھا لے, جتنی بھی چیزیں, آج وہ جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ کو اسپیشلی وہ گالیاں دے رہے ہیں, اس کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے رہے ہیں. لیکن اس وقت ویڈیوز ویڈیوز اس سے پہلے آپ جائیں, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ سے زیادہ جمہوریت پسند اور پرو ڈیموکریٹک آرمی چیف پاکستان میں نہیں دیکھا. دوسری بات کہتے ہیں کہ ہر معاملے پہ فارن پالیسی ہو, اکانومی ہو, اس پہ جس طرح جنرل باجوہ نے اس حکومت کا ساتھ دیا اس طرح کسی نے نہیں دیا. تو ہم ایک پیج پہ. مسئلہ یہ ہے, وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کے حق میں چیزیں ہو رہی ہو تو ٹھیک, نہیں ہو رہی ہو تو ہر کوئی میر جعفر, میر صادق, ایون ججز میں آپ دیکھ لیں جو جج ان کے خلاف ہوتے تھے وہ پرچی والے ہوتے تھے, کہیں اور سے آ رہے ہوتے تھے, لیکن جس طرح ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے تو وہ ٹھیک. جن ایم این ایز نے این ڈی او کے ورکشاپ میں شرکت کی ان کو بھی میر صادق اور میر جعفر کہا گیا. وہی بات ہے نا, سلیکٹو. میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سلیکٹو انقلاب چاہتی ہے. وہ انقلاب چاہتی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے, جو مطلب آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سب فیصلے میں کر رہا ہوں, لیکن جب آپ حکومت سے
نکالے جاتے ہیں یا عدم اعتماد ایک آئینی طریقے سے آپ کو ہٹایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں سب فیصلے تو جنرل باجوہ کر رہے تھے، میں ایک بے بس وزیر اعظم تھا. تو اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ وہ غنی خان کا ایک شعر ہے نا کہ توبہ حلد شراب جو شراب براتے جو بوڑھا شخلق کڑشا پبیا توبہ تو سکی. تو وہی بات ہے نا کہ جب ہم پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں، ایک عہدے پہ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک، سب اچھا کی رپورٹ پھر ہوتی ہے. لیکن جب وہاں سے اتر جاتے ہیں، یہ ساری صرف عمران خان صاحب نہیں، سارے آج کی جو حکومت میں ہے، آج پنجاب میں دیکھ لیں یہ لوگ کیا کچھ نہیں کہتے تھے. طیارہ بھی کوئی خریدا جا رہا ہے مریم نواز کے لیے، جا چکا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ساؤتھ پنجاب میں لوگ ترس رہے ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، کسان باہر رل رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ چیزیں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ پتہ نہیں ان کے ایڈوائزرز کون ہیں. ان کو ایک تو ان کی جو اسپوکس پرسن ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، پتہ نہیں تو وہ اس کو تو کچھ کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ایک دو خبریں تو انہوں نے دی تھی، پھر جو معذرت کی. ایک خبر تو وہ کیا تھا، وہ جو بچی اور اس کی والدہ وہ کسی مین ہول میں جو ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر گئی تھی، تو اس پہ بھی جھوٹ بولا تھا، میں یہی کہوں گا. پھر یہ خرم اقبال کا مسئلہ آیا تو اس پہ بھی انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ تو پیکا کے تحت ہم نے، حالانکہ بیچارے کو ویسے ہی اٹھایا گیا. وہ پھر تارڑ صاحب نے کہا کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. تو ابھی جو انہوں نے طیارہ خریدا ہے میرے خیال میں $37 ملین اس طرح کا کچھ ہے، کچھ 10 ارب روپے بنتے ہیں. تو آفیشیل ورژن جو ہے، میں پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آفیشیل ورژن یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایئر پنجاب شروع کر رہے ہیں، پنجاب حکومت کا اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایویشن کمپنی یا جو بھی کہتے ہیں، مطلب جس طرح PIA وہ ہے، تو وہ ہم شروع کریں. تو اس کے لیے ہم نے یہ جہاز خریدا ہے. مطلب شروع کیا نہیں ہے، ابھی شروع کیا نہیں ہے. تو میں کل سن رہا تھا، وہ ہمارے ایویشن کے بڑے اچھے صحافی ہیں، طاہر عمران میاں صاحب، طاہر عمران جو BBC کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں اس وقت صرف مریم نواز کے ساتھ نہیں، اس وقت وزیر اعظم کے پاس 2 جہاز. ایون میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ چیئرمین واپڈا کا بھی اپنا ایک جہاز ہے، نیوی کے پاس اپنا ہے، ایئر فورس کے پاس اپنا ہے، آرمی چیف کے پاس بھی اپنا ہے. تو جہاز خریدنے میں کوئی وہ برائی نہیں ہے، لیکن آپ اس سے سستا جہاز بھی تو خرید سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں میرے خیال میں 17 یا 18 یا 19 سیٹیں ہیں، جو ایک چھوٹا طیارہ ہے. ضرورت کیا تھی؟ کیا آپ کے پاس جہاز نہیں ہے؟ آپ جب جہاں بھی جاتی ہیں آپ کو جہاز اویلیبل ہوتا ہے پاکستان میں جتنی بھی جاتی ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ اس کو عیاشی ہم کہتے ہیں، لگزوریس ایکٹ ہم کہیں گے کہ یہ صرف عیاشی ہے. جو اپنے دیکھیں پنجاب میں اب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مقابلے میں، یا سندھ تو نہیں، بلوچستان کے مقابلے میں پنجاب میں زیادہ کام ہو رہے ہیں. پنجاب بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، وہاں پہ کام ہونا بھی چاہیے. لیکن کیا سب مسئلے حل ہو گئے؟ کیا تعلیم، سڑکیں، ہسپتال، فوڈ، یہ سب، بے روزگاری، سب کچھ یہ ختم ہو گیا کہ آپ صرف وہ طیارہ ہی تھا 10 ارب روپے کا وہ آپ لے لیں؟ تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی مریم نواز صاحبہ کو جو ایک اچھا امیج اس کا بن رہا ہے، ویسے جو اس کے مشاورین ہیں اس کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ جو ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہمارے ملک میں جو بھی کرسی سے اتر جاتا ہے تو پھر وہ جیل کی یاترا کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر. لیکن دیکھتے ہیں ظاہر بات ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کے لیے حکومت میں اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھا لیتا ہے تو بعد میں جب ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تازہ مثال عمران خان صاحب، ہاں، کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی یا جتنے بھی توشاخانہ والے کیسز، تو یہ انہوں نے حکومت میں یہ کہ مستقبل میں ہم طیارہ کیس بھی دیکھیں گے، شاید ہم طیارہ کیس بھی دیکھیں گے. ہاں ہم طیارہ کیس بھی شاید دیکھ لیں. کہ میرے نواز کو تیاری کرنی چاہیے، طیارے کیس کی تیاری کرنی چاہیے. بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، اگر ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیے تو زندہ مثالیں ہمارے سامنے بہت زیادہ ایسی ہے کہ حکومت میں رہ کر جب کوئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ان کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.